बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस प्रोग्राम में मैं वसीम बादामी आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम प्रोग्राम के बेशतर हिस्से में मैं माज़रत चाहता हूँ। आज हम प्रोग्राम के बेशतर हिस्से में ज़ाहिर है एमक्यूएम के कायद अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जमात इस्लामी के खिलाफ एक बड़ी सख्त स्पीच की, काफ़ी एलिगेशन लगाए, उस पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद होंगे एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी साहब, जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा जनाब फरीद पराचा साहब। लेकिन ये सब कुछ होगा ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले, चूंकि आज इंटरनेशनल डे फॉर स्पेशल चिल्ड्रन भी है, माजूर अफराद का आज आलमी दिन भी है, और मेरा ये ख्याल है कि ठीक है हमारा प्रोग्राम अगरचे सियासी नौयत का ही, इसमें मौज़ूआत ज़्यादातर ज़ेर बहस आते हैं, लेकिन इन चीज़ों को भी कम्प्लीटली इग्नोर नहीं करना चाहिए। बल्कि शायद हमारी बदकिस्मती कि शायद इस तरह के मौज़ूआत को जितनी अहमियत देनी चाहिए उतनी हम दे नहीं पाते। बहरहाल वो मशहूर मारूफ किस्सा हम सबके जहनों में है कि जब एक मशहूर बुजुर्ग एक जगह से इस ख्याल के साथ गुजर रहे थे, इस शिकवे के साथ गुजर रहे थे कि मेरी माली तौर पर हैसियत इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं अच्छे जूते खरीद सकूं, कि इसी दौरान उन्होंने एक ऐसे शख्स को देखा कि जिसके पैर ही नहीं थे। और ये इस शख्स को देखते ही, इस विजुअल को देखते ही उस बुजुर्ग का जो शिकवा था वो शुक्र में तब्दील हो गया कि अल्लाह ताला ने कम से कम मुझे पैर तो दिए हैं। काश हमारे मुआशरे में भी मेरे और आप समेत हर इंडिविजुअल की भी अगर ये जहनियत हो जाए कि हम शिकवे के बजाय शुक्र करने पर तरजीह दें, तो शायद हमारे मुआशरे के, बिलखुसूस अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, आज भी आपने देखा कराची में एक बार फिर एक पूरी सीरीज चल पड़ी, फिरकावारियत का बटन एक बार फिर ऑन हो गया, 12 अफराद मार दिए गए। शायद अमन व अमान समेत कई मसाइल का हल साबित हो अगर हम दूसरों के हुकूक का ख्याल करें, शिकवा कम करें और शुक्र ज्यादा करें। इंटरनेशनल डे फॉर स्पेशल पीपल के हवाले से हमने कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके साथ शेयर करें और उसके बाद अपने असल मौजू की तरफ आएंगे। सबसे पहले तो ये कि ये दुनिया की एक बहुत बहुत बड़ी और एक अनएवॉइडेबल तादाद है। ये दुनिया की 15% आबादी है, माजूर अफराद। दुनिया की 15% आबादी यानी कि 1 अरब अफराद माजूरी का शिकार हैं। यूं ये दुनिया की सबसे बड़ी अकलियत है। माजूर अफराद का जो 80%, अब ये बड़ी एक तल्ख हकीकत है कि 15% आबादी पूरी दुनिया की है माजूर अफराद, लेकिन 15% को अगर हम देखें बतौर मजमूई, तो इसमें से जो 80% लोग हैं ये तरक्की पजीर ममालिक में है, तरक्की याफ्ता ममालिक, जिनका तशख्खुस भी इस्लामी नहीं है, जिनकी अतवार और आदात भी इस्लामी नहीं है, लेकिन उनके इक़दार जरूर किसी ना किसी तौर पर इंसानी है। वहां पर माजूर अफराद की तादाद खासी कम और तरक्की पजीर ममालिक में 80% है। दुनिया के सिर्फ 35 ममालिक हैं जिन्होंने खुसूसी अफराद के हक में बाकायदा तौर पर कवानीन पास किए हैं। 45 ममालिक हैं दुनिया के 45 जिन्होंने खुसूसी अफराद के हक में कवानीन पास किए हैं। अब अगेन अगर हम तरक्की पजीर ममालिक की तरफ आ जाएं, जिसमें कुछ कुल माजूर अफराद का 80% बसते हैं, तो इनमें भी 90% माजूर बच्चे ऐसे हैं जो तालीम जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम है। ये वही बुनियादी राइट है जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक में, उन मुआशरों में जिनका तशख्खुस इस्लामी भी नहीं है, वहां पर एक बुनियादी राइट इसको गर्दाना भी जाता है और इसको वाकई माना भी जाता है। तरक्की पजीर ममालिक में 90% माजूर बच्चे स्कूल नहीं जाते। इंटरनेशनली अगर हम बात करें, बैनुल अक़वामी सतह पर माजूर अफराद में शरह खानदगी सिर्फ और सिर्फ 3% है, जबकि ख़वातीन में फ़कत 1% है। और दुनिया भर की जो माजूर आबादी है उसका 80% अफराद बेरोजगार हैं। और आखिरी एक और तल हकीकत, आपने इस हवाले से हमारे बुलेटिन्स में आप हर आए दिन कोई ना कोई रिपोर्ट भी इस हवाले से देखते रहते हैं कि दुनिया में नॉर्मल बच्चों के मुकाबले में माजूर बच्चे तकरीबन डबल, दुगना जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद का या ज्यादती का शिकार होते हैं। अगर हम पाकिस्तान की पर्सपेक्टिव में बात करें तो माजूरी की शरह पंजाब में है 2.5%, जो कि इस एतबार से बेहतर है कि जितनी बड़ी पॉपुलेशन है पंजाब की, उस एतबार से 2.5% रिलेटिवली बेहतर फिगर है। सिंध पॉपुलेशन के एतबार से निस्बतन छोटा, लेकिन माजूरी की शरह के एतबार से 3.5% है सिंध में। केपी के खैबर पख्तूनख्वा में 2.1, बलोचिस्तान में 2.33%, हालांकि आबादी के लिहाज से निस्बतन सबसे छोटा, और इस्लामाबाद में 1%। हम इसी दुआ के साथ और इसी ख्वाहिश के साथ कि हम इन अफराद को अपने मुआशरे का अगर वाकई हिस्सा समझने की हद तक नहीं, अमलन भी करें, खैरात समझ के, फर्ज के, चूंकि ये अफराद जाहिर है बसीरत से महरूम हो सकते हैं, बसारत से महरूम हो सकते हैं, ये बसीरत से महरूम नहीं होते, ये समाज से महरूम हो सकते हैं, ये फसाहत से महरूम नहीं होते। ये शायद यूं तो ना देख सकें, लेकिन ये दिल की आंखों से जरूर देख सकते हैं। ये शायद यूं तो ना सुन सकें, लेकिन मोहब्बत की जबान जरूर सुन सकते हैं। लेकिन मोहब्बत की जबान का हमारे दीगर तबकों की तरह सियासी तबकों में भी खासा फुकदान है।
ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین صاحب نے آج اپنی ایک سپیچ میں دیگر باتوں کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی پاکستان پر بھی خاصی تنقید کا نشانہ بنایا، یہاں تک کہ پابندی کا بھی مطالبہ کیا۔ اس وقت کا انہوں نے کیوں انتخاب کیا، اس کے اغراض و مقاصد کیا تھے، اس کا پس منظر کیا تھا، اور جماعت اسلامی کے پاس اس حوالے سے کہنے کے لیے کیا ہے۔ ایک بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ دونوں جماعتوں کے سینئر رہنما ایم کیو ایم سے جناب سید حیدر عباس رضوی صاحب اور جماعت اسلامی سے جناب فرید پراچا صاحب موجود ہوں گے۔ جناب اس پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ مہمانوں کو میں نے تعارف کرایا، ایک بار پھر کراتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم کیو ایم کے سینئر رہنما جناب سید حیدر عباس رضوی صاحب، اس وقت ٹیلی فون لائن میں، اور انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں میں وائس سیٹلائٹ بھی ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے رضوی صاحب، اور جماعت اسلامی کے بھی سینئر رہنما جناب فرید پراچا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اس سے پہلے کہ میں گفتگو کا باقاعدہ آغاز کروں، صرف ایک نظر ڈالتے ہیں۔ الطاف حسین صاحب نے مختلف نوعیت کے الزامات عائد کیے جماعت اسلامی پر، کچھ الزامات پر نظر ڈالتے ہیں، پھر پراچا صاحب سے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی پاکستان مخالف جماعت رہی ہے۔ اس جماعت نے 1971 میں الشمس البدر نامی دہشت گرد تنظیم بنائی اور عام مذہب مسلمان کلمہ گو مسلمان بغاریوں کا قتل عام کیا، جس کے نتیجے میں پاکستان 2 لاکھ ہو گیا۔ جماعت اسلامی نے جنرل ضیاء الحق کے دور میں پنجاب یونیورسٹی، کراچی یونیورسٹی سمیت ملک بھر کے تعلیمی اداروں میں کلیشن کو کلچر متعارف کرایا، تھنڈر اسکواڈ قائم کیے، اور اس تھنڈر اسکواڈ کے سب سے پہلے سربراہ موجودہ امیر منور حسن تھے، اور اسلامی جمعیت و طلبہ نے 2004 میں مذہبی انتہا پسندی کو فروغ دینے کے لیے جند اللہ نامی تنظیم، دہشت گرد تنظیم بنائی۔ جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلبہ کی دہشت گردوں کہ القاعدہ طالبان کے گہرے روابط ہیں۔ حکیم اللہ محسود کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس نے ان کو شہید کہا، اور کہا پاکستانی فوجی شہید نہیں ہے، مرے ہیں۔ آرٹیکل 6 کے تحت جماعت اسلامی پر مقدمہ بنایا جائے کہ جو جماعت پاکستان کی تھی، قائد اعظم کو نعوذ باللہ کافر اعظم لکھا ہے، جس نے کہا کتاب میں کہ الیکشن کی دوڑ میں حصہ لینا کتوں کی دوڑ میں حصہ لینے کے مترادف ہے۔ اس جماعت پر جو القاعدہ اور طالبان کے ساتھ مل کے دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، اس جماعت پر ابھی تک پابندی کیوں نہیں لگائی گئی؟ پابندی لگاؤ جماعت اسلامی پر۔ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین صاحب، الزامات کی ایک طویل فہرست جماعت اسلامی پر۔ پراچا صاحب آپ اسپیسیفکلی بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ بتائیے ابتدائی اس پر رد عمل کیا ہے؟ یہ الطاف حسین صاحب نے کیوں اس وقت کو چنا ہے جماعت اسلامی پر اس انداز سے تنقید کرنے کے لیے؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کیوں کا جواب تو آپ ہمارے بھائی حیدر عباس صاحب سے لیجئے گا کہ انہوں نے کیوں یہ کیا ہے۔ 2 دن پہلے ان کی ایک کتاب تھی جو محبت کے نام سے، اور اس کا ایک اناگرل فنکشن ہوا اور بڑا اس میں، تو آج یہ محبت کا فلسفہ انہوں نے سمجھایا ہے اپنے اس خطاب کے اندر۔ شاید پاکستان کی تاریخ کے اندر کسی بھی جماعت کا کوئی سیاسی لیڈر اس انداز کا اپنے مخالفین کے بارے میں کبھی خطاب نہیں کرتا جو ہمیشہ وہ کرتے ہیں۔ علماء کے بارے میں انتہائی سخت زبان انہوں نے استعمال کی، اسی طرح سے اپنے مد مقابل سیاستدانوں کے لیے کتے کے بچوں اور یہ اور وہ پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے کہا، میڈیا کے لوگوں کو قتل کی دھمکیاں دی، اور یہ سارا آن ریکارڈ ہے۔ اور آپ کو بھی جو ہے میڈیا نے بھی ایک بڑی سہولت انہیں دے رکھی ہے کہ وہ لائیو خطاب فرمائیں 4 گھنٹے کے۔ کسی اور کو تو آپ یہ سہولت دینے کے لیے بشمول صدر مملکت، وزیر اعظم، کسی کو یہ تیار نہیں ہے، ان کو آپ دے رہے ہیں، چلے آپ کا مسئلہ ہے۔ اب یہ کہ یہ جو کچھ انہوں نے ارشاد فرمایا ہے اور اس طرح کے وہ بیانات دیتے بھی رہتے ہیں جو انہوں نے کیا ہے، کیوں اس کا جواب آپ ان سے لے لیجئے، مجھے سمجھ آئے گا، میں بھی عرض کروں گا۔ پاکستان مخالف ہے جماعت اسلامی۔ جماعت اسلامی نے تو پاکستان بننے سے لے کر آج تک پاکستان کی خدمت کی ہے، قربانیاں دی ہیں،
ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ بیان ہے کہ جو بھارت کے اندر جا کر محترم الطاف حسین صاحب نے دیا تھا کہ پاکستان بنا ہی غلط، یہ بھارت والا بیان بالکل ٹھیک ہے، یہ میں رضوی صاحب سے پوچھوں گا، آپ میڈیا پر بھی معترض ہیں، کاش کہ اس وقت میڈیا کی بھی کوئی پرسنالٹی، جو کہ اب ظاہر ہے میں اس پہ اب تجزیہ اور اینکر دونوں میں نہیں چاہتا کہ دونوں کردار سنبھالوں، لیکن ٹھیک ہے، یہ بھی ایک پوائنٹ آتا ہے جب ایم کے ایم کے حوالے سے بات ہوتی ہے، ویلڈ پوائنٹ ہے، رضوی صاحب سے ہم کنیکٹ کر رہے ہیں۔ مین وائل میں اگر پریسائسلی اگر ہم ایک ایک کر کے الزامات کی بات کریں، وہ انڈیا والی بات میں پوچھوں گا رضوی صاحب سے۔ پراچا صاحب، یہ انہوں نے جو پوری ایک فہرست بتائی الطاف حسین صاحب نے، یہ الطاف حسین صاحب نے دہرایا ہے لیکن یہ انیشیٹ نہیں کیا ہے، یہ تو معاملہ 2003 میں اس وقت کے وزیر داخلہ فیصل صالح حیات صاحب، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور پھر ایک پوری طویل فہرست ہے کہ کب کب کس کس تنظیم کا کون سا بندہ جماعت اسلامی کی کس کس جگہ سے برآمد ہوا۔ اس کے ڈیفنس میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ کوئی ایسا الزام نہیں جو الطاف صاحب نے لگایا ہے۔ ٹھیک ہے وسیم، آپ جیسا باخبر آدمی، آپ کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے کیا، پھر بعد میں انہوں نے الفاظ واپس لیے، پھر بعد میں انہوں نے اس میں معذرت کی۔ کس نے؟ اس لیے کہ یہ ایک معاملے میں انہوں نے جماعت کو ملوث کرنے کی کوشش کی جس میں کوئی تعلق نہیں تھا، نہ ہمارا جو ہے وہ نہیں، یہ ذرا میری وضاحت کے لیے مجھے بتائیے گا، آپ کس انسیڈنٹ کا تذکرہ کر رہے ہیں معذرت کا؟ آپ نے جب یہ کہا کہ فیصل صالح حیات نے کی، وہ کہہ رہے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، اور جماعت اسلامی کے ساتھ تعلق بتایا تھا، بعد میں انہوں نے اس چیز کو واپس لیا تھا کہ جماعت اسلامی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں تھا۔ اب میں ایک ایک کر کے اگر آپ چاہیں تو میں ایک ایک لفظ کے اندر یہ کہوں گا کہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں، یعنی جہاں پر جماعت پر پابندی لگانے کا شوق صدر ایوب خان نے بھی پورا کیا تھا، اور یہ الزام بھی اس میں تھا کہ پاکستان بنانے کی مخالف تھی۔ سپریم کورٹ کے اندر پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے جماعت اسلامی پر پابندی ختم کی تھی، اور سارے الزامات کو انہوں نے جھوٹے الزامات قرار دیے تھے۔ اسی طرح سے یہ بات کافر اعظم، یعنی یہ تو اب کسی نے الزام لگانا بھی چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ لوگوں کو پتا ہے کون کس نے یہ کہا تھا، اور وہ بعد میں خود مسلم لیگ میں شامل ہو گئے تھے، کہا یہ البدر کا قائم کیا ہے، ہمیں اس پہ فخر ہے۔ یعنی جب پاکستان کو توڑنے کے لیے بھارت کی فوجیں داخل ہو گئی تھی تو ہم نے پاکستانی فوج کا ساتھ دیا، ہم نے بھارتی فوج کا ساتھ نہیں دیا۔ اس جرم کی سزا آج بھی 40 سال بعد وہاں بھگت رہے ہیں، اور یہ پاکستانی فوج کا یا پاکستان کو قائم رکھنے کی جنگ ہے۔ اگر ہم نے لڑی ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہمارے ہزاروں افراد اس میں شہید ہوئے ہیں، یہ کوئی تانا نہیں ہے۔ ہم نے کہیں کوئی جو ہے وہ وہاں پر بنگلہ دیش بنانے میں وہ بن گیا تو ہم نے تسلیم کر لیا، لیکن ہم نے حصہ نہیں لیا، نہ پاکستان توڑنے کی بات کی ہے۔ پھر یہ ایک بات کہ جی کلاشنکوف کلچر، کہا کلاشنکوف کلچر، یہ تو لوگوں کو پتا ہے کہ کس کی تقریریں تھی کہ ٹیلی ویژن بیچو کلاشنکوف خریدو، اس لیے یہ باتیں آپ نہ کریں۔ یعنی کراچی کا بچہ جانتا ہے یہاں کیا ہو رہا ہے، بوری بند لاشیں کیا ہیں، یہاں سے پتھا خوری کس طرح ہو رہی ہے۔ بدقسمتی سے ابھی تک رضوی صاحب سے وہ کنیکٹ کر رہے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے۔ اچھا تب تک میں ہی ظاہر آپ سے گفتگو کرتا ہوں۔ یہ بتائیے برادر صاحب، یعنی القاعدہ سے آپ ہمیشہ اوپنلی آپ یہ کہتے رہے ہیں کہ القاعدہ سے ہمارا تعلق نہیں رہا، ہمارے کسی فرد نے القاعدہ کو کبھی پناہ فراہم نہیں کی، آپ اس سے کیوں اظہار لا تعلقی کرتے ہیں؟ کیا آپ کی نظر میں القاعدہ کوئی دہشت گرد تنظیم ہے کیا پراچا صاحب؟ نہیں، دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ جو چیز نہیں ہے یہ ایک الگ بحث ہے، وہ دہشت گرد ہے وہ نہیں ہے، لیکن سرے آپ اس کا بھی جواب دے دیجئے، واقعہ کے اندر ہی نہیں ہے۔ کیا چیز ہے کہ آپ کیا ان کو کوئی نہیں، جب نہیں ہے ہمارا تعلق تو ہم کیوں کہیں؟ رہے نا، ہم نے کبھی بھی کسی بھی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ نہ ہمارا تعلق رہا ہے۔ القاعدہ کو آپ دہشت گرد تنظیم سمجھتے ہیں پراچا صاحب؟ جی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بحث ہی نہیں ہے، اور القاعدہ کو اگر کسی نے دہشت گرد ثابت کیا ہے تو وہ ریکارڈ پہ ہونا چاہیے۔ یعنی امریکہ نے ہی کہیں ثابت کیا ہے ان کو دہشت گرد، صرف امریکہ کے کیسے یہاں لوگ دہشت گرد بن رہے ہیں، وہ جس کو دہشت گرد کہہ دیتے ہیں ہم تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن کہاں ان کی عدالت کے اندر بھی کہیں کوئی ہوا ہے؟ لیکن میں ساری اس بحث کے اندر ہی نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ وہاں سے آیا ہوا فرمان جو ہے وہ ہمارے لیے نعوذ باللہ ایک آسمانی فرمان ہوتا ہے، وہ جس کے بارے میں جو کہہ دیتے ہیں ہم تسلیم کر لیتے ہیں۔ لیکن ان سے ہی جو ایک عقل و فہم کا سوال ہے کہ خود آپ کی اپنی عدلیہ کا ایک نظام ہے، آپ کی عدلیہ کے نظام کے اندر کہیں آپ گئے ہیں عدلیہ کے پاس کہ یہ دہشت گرد ہے؟ آپ نے تو ایک فہرست جاری کر دی۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں اپنے ملک کے حالات کے اندر کراچی میں کیا ہو رہا ہے
آپ نے 12 بتائے ہیں، میں نے تو رپورٹ میں 15 پڑھے ہیں. 15 افراد یعنی ایک دن کے اندر شہید ہو جائیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہیں پر اہل تشیع کے علماء ہیں، کہیں پہ تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں. یعنی یہ کھیل ہے جو کھیلا جا رہا ہے. توجہ تو ہمیں یہ آپ کا موقف آ گیا. آئی ہوپ کہ حیدر رضوی صاحب سے ہمارا رابطہ پراچہ صاحب ہو گیا. میں ذرا ان سے بات کر لوں. رضوی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے اب آ رہی ہے. ٹھیک. تو اس کا مطلب ہے میں آپ کے اس اب سے تاثر لے رہا ہوں کہ شاید آپ اب تک کی گفتگو نہیں سن پائے. میں سمرائز کر دوں، مجھے سے بھی بتائیے گا. میں نے جب پراچہ صاحب سے پوچھا تو انہوں نے بڑا لاجیکلی جواب دیا کہ الطاف صاحب نے اس وقت کا کیوں انتخاب کیا، یہ تو آپ ہی بہتر بتا سکتے ہیں. بہرحال اسلامی جمعیت طلبہ نے، جماعت اسلامی نے اپنی آفیشیل پریس ریلیز میں بھی یہ تاثر دیا ہے کہ شاید کراچی آپریشن کے نتیجے میں جو کچھ تحفظات ہیں آپ کے، شاید اس کا غصہ آپ نے اس پر نکالا ہے. اس کی شاید ایک منطق بھی بنتی ہے کہ اس تقریر میں جہاں جہاں الطاف صاحب مسلسل جماعت اسلامی کو ہدف تنقید بناتے رہے، وہاں بار بار ایک تقابلی جائزہ بھی لیتے رہے ایم کیو ایم کا اور جمعیت کا کہ ہمارے کارکن پکڑے، ہمارے تو بے گناہ بھی پکڑ لیتے ہیں، ان کے گناہگار بھی پکڑ کے چھوڑ دیتے ہیں. تو اس لیے شاید یہ تاثر دے رہی ہے جماعت اسلامی کہ آپ نے کچھ ایشوز سے، جو کہ شاید پریفریبلی کراچی آپریشن ہے، اس سے ڈیویٹ کرنے کے لیے آج آؤٹ آف نتھنگ جماعت اسلامی پر اتنی تنقید کر دی ہے. مجھے آپ کی آواز پراپر نہیں آ رہی، مگر میں پھر بھی آپ کی بات جتنی سن پایا ہوں جی اس کا جواب دیتا ہوں میں آپ کو. جی پہلی بات تو یہ وسیم کے جہاں تک وقت کا تعین ہے تو میرے خیال سے قائد تحریک جناب الطاف حسین کا ایک سیریز آف اسٹیٹمنٹس ہے جس میں قائد تحریک جناب الطاف حسین پاکستان کو لاحق خطرات اور خاص طور پر ان خطرات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جو پاکستان کے اندر سے پاکستان کے لیے ناسور بنے ہوئے ہیں، اور پاکستان میں ودن جو ایک صورتحال پیدا ہو رہی ہے اور جو بھی چیلنجز درپیش ہو رہے ہیں، وہ تمام بین آؤٹ فورس، طالبان، القاعدہ، وہ تمام دہشت گرد جو پاکستان میں دہشت گردی میں 50,000 لوگوں کی شہادت کے ذمہ دار ہیں، ان کا تذکرہ قائد تحریک تواتر کے ساتھ آج کل مسلسل اپنے بیانات میں کر رہے ہیں، اور اپنے خیال میں وہ پاکستانیوں کو ان تمام خطرات سے آگاہ کر رہے ہیں جس سے ان کا خبر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی بھی طریقے سے کوئی ڈیفلیکٹ کیا گیا ہو. جہاں تک رہ گئی جماعت اسلامی کی بات، تو میں انتہائی ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ قائد تحریک جناب الطاف حسین نے کوئی الزام نہیں لگایا جماعت اسلامی پر. آج جو ڈیٹیلز دی ہیں قائد تحریک جناب الطاف حسین نے، وہ کوئی سنسنی خیز انکشافات نہیں ہے، بس کوئی سنسنی خیز انکشافات نہیں ہے، بلکہ یہ وہ تمام خبریں ہیں جو تواتر کے ساتھ 2002 سے لے کر 2013 تک پاکستان کے تمام نشریاتی اداروں نے بیک وقت اور بسا اوقات انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے ان کو نہ صرف چھاپا ہے، براڈ کاسٹ کیا ہے، ٹیلی کاسٹ کیا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کے کیمرامین یہ دکھا پائیں، یہ آج کا ڈان ہے بھائی. اب یہ انکشاف نہیں کیا قائد تحریک نے، بلکہ یہ آج کا ڈان ہے جس کی ہیڈنگ ہے پریئرز ہیلڈ فار JI لنکڈ انجینئر کلڈ ان ڈرون اٹیک. یہ رہی اس کی تفصیل، اگر دکھا سکیں آپ کے کیمرامین. میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ یہاں سے. اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ ڈان کی آج کی خبر ہے تو یہ انکشاف نہیں ہے میرے بھائی، یہ ایک خبر ہے جو کہ آج کے ڈان اخبار میں چھاپی ہے ڈان اخبار نے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ تمام ڈیٹیلز کہ 2002 میں کس طریقے سے ملوکہ خاتون زوجہ عبد الکریم، یہ بالکل یہ فیصل صالح حیات صاحب نے بھی کہا تھا اپنی پریس کانفرنس میں، لیکن عطا الرحمان، نعیم نور خان، یہ وہ تمام تفصیل ہے جس کو ایکیومولیٹ کیا ہے. صحیح ہے. اور لیکن رضوی صاحب سے القاعدہ کنیکٹڈ دہشت گرد گرفتار ہوئے جماعت اسلامی کے گھروں سے، ٹھیک ہے، اور وہ تمام لوگ جو ڈرون اٹیک میں مارے گئے ڈاکٹر برادران سمیت، یہ کوئی الطاف حسین کا الزام نہیں ہے بھائی. صحیح ہے. اچھا اگر آپ مجھے سن پا رہے ہو تو میں اسی سے کاؤنٹر کوشچن کرنا چاہتا ہوں.
یہ ٹھیک ہے، عطاء الرحمان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے کراچی یونیورسٹی میں IR کے ہیڈ تھے، اور یعنی کہ ان کے ناظم تھے، اور وہ کراچی میں 2004 میں غالباً اس وقت کے کور کمانڈر تھے کراچی کے احسن سلیم حیات صاحب. ان کے موٹر کیٹ پہ اٹیک ہوا، 10 افراد اس میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، ان کا نام آیا اس میں، اور سارا کچھ معاملہ اس طریقے سے ڈاکٹر اکمل برادران بعد میں سارا کچھ معاملہ ہوا. سر اس کی رد میں جو جماعت اسلامی کی دلیل ہے وہ بڑی اپیرنٹلی کہہ رہا ہوں میں، بڑی سمپلسٹک ہے. وہ کہتی تھی ان افراد سے ہمارا تعلق نہیں ہے. اب یہ وہی دلیل ہے جو جب کراچی آپریشن کے تناظر میں یا کسی بھی اور تناظر میں آپ کے بھی افراد پکڑے ہیں، جس طرح شاید اگر میں لیٹسٹ واقعہ کوٹ کروں تو شاہد حیات صاحب کی پریس کانفرنس، آپ یہی کہتے ہیں جناب اس صاحب سے ہمارا تعلق نہیں ہے. اتنی بڑی جماعت ہے، فرشتوں کی تو ہے نہیں، تو کوئی بھی جماعت کا شیلٹر لے کر کوئی غلط کام کر سکتا ہے. جماعت کے ناٹ بی بلیمڈ فار اٹ. اب اس کا کیا جواب ہے؟ یہ تو وہی منطق کا جواب بھی دیتے ہیں. دیکھیے میں تو آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ نہ یہ اختیار میرے پاس ہے بحیثیت MQM، نہ یہ اختیار جماعت اسلامی کے پاس ہے بحیثیت جماعت کہ ہم کسی کے اوپر پابندی لگا سکیں. ٹھیک ہے. اور جہاں تک دوسری بات ہے وسیم، آپ یہ جانتے ہیں ابھی میرے بھائی شفیق پراچا صاحب نے اس بات کو خود تسلیم کیا کہ جماعت اسلامی پر پابندی لگانے کا خواب یا بات کرنے والی MQM پہلی جماعت نہیں ہے، بلکہ جب حضرت مولانا مودودی صاحب کو اس ملک میں پھانسی کی سزا ہوئی تھی، صحیح ہے، جو انٹرونشن سعودی عربیہ اور امریکہ کی جانب سے کی گئی وہ پاکستان کی تاریخ ہے. فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور میں جب پابندی لگائی جا رہی تھی اور اس وقت یہ بات اٹھی تھی کس کی انٹرونشن پر رکا، یہ بھی تاریخ ہے. بنگلہ دیش کے اندر جس البدر بنانے پر میرے بھائی کو فخر ہے اس کی بنیاد پر بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی پر پابندی لگائی جا چکی ہے. ہمارا خوف اور خدشہ یہ ہے کہ اگر اسی تواتر کے ساتھ، جس تواتر کے ساتھ کراچی میں ڈرون اٹیکس کے دوران جماعت اسلامی کے وہ کارکنان اور ذمہ داران اور اسلامی جمعیت طلبہ کے لوگ جو مارے جا رہے ہیں، باوجود اس کے کہ میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ شفیق بھائی اور دیگر جماعت اسلامی کے ہمارے دوست اس بات سے انکار کر دیں گے کہ وہ جماعت اسلامی کے کارکن نہیں ہیں یا اسلامی جمعیت طلبہ کے نہیں ہیں. اب پہلے تو ہمارے پاس طالبان کی ایک شناخت بھی ہوتی تھی وسیم کہ بھئی خیبر پختونخوا سے تعلق ہوگا، یہ حلیہ ہوگا، یہ لمبی داڑھی ہوگی. اب تو القاعدہ اور طالبان سے کنیکٹڈ لوگ ہماری گلیوں کے درمیان ڈر آئیں گے اور ساری زندگی ہمارے ساتھ بچپن سے پل بڑھ کر کھیل کر جوان ہو رہے ہیں، اور اگر وہ القاعدہ اور طالبان لنکڈ ہیں تو پھر ہمارا اللہ ہی حافظ ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلیں. یہ ابتدائی طور پر دونوں نے اپنا موقف تفصیل سے دے دیا. اب ظاہر ہے اس بحث سے مزید بہت کاؤنٹر کوئسچن جنم لیتے ہیں جن کی طرف ہم جائیں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے. فرید پراچا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، حیدر عباس رضوی کے ساتھ ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. اس پروگرام میں آپ کے بعد پھر خوش آمدید کہتے ہیں. فرید پراچا صاحب اور حیدر عباس رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پراچا صاحب، اس الزام کا وہی جواب ہے جو میں نے آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے دے دیا کہ بھئی یہ سارے جھوٹے الزامات ہیں اور ہمارے یہاں سے تو کبھی کوئی بندہ برآمد ہی نہیں ہوا. بس یہی ہے اس کا جواب. بھائی جناب حیدر عباس جی فرمائیے. میں بات عرض کروں. 3-4 باتیں انہوں نے اس دوران فرمائی ہیں. جی. ایک تو انہوں نے کہا کہ مولانا مودودی صاحب کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی اور اس میں امریکہ نے ان کی پھانسی کی سزا پر اپیل کی تھی پاکستان کو رہا. اب یہ تاریخی حقائق کو مسخ کرنا کہ جس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ ان کو پھانسی کی سزا ایک بہت بڑا اعزاز تھا کہ ختم نبوت کی تحریک میں ہوئی تھی، مولانا عبدالستار نیازی صاحب کو ہوئی، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس پر پاکستان کے لوگوں کا ایمان ہے، اور ختم نبوت جو ہے وہ ہمارے عقیدے کا اہم ترین حصہ ہے. اور اس سلسلے کے اندر ان کو جو ہے وہ قادیانی مسئلہ ایک کتاب لکھنے پر ہوئی تھی، اور اس کے بعد اس پہ بلا شبہ یعنی سعودی عرب نے کی تھی، ہمارا برادر ملک ہے، اس نے یہ ضرور جو ہے وہ یہ کہا تھا کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، یا آپ کو اگر ضرورت نہیں ہے تو مولانا مودودی اس پائے کے عالم دین ہے کہ آپ انہیں ہمارے پاس بھیج دیں. پھر یہی معاملہ جو ہے یہ ملائیشیا سے دیگر کئی مسلمان ممالک سے اپیل کی گئی تھی ان کی طرف سے، اس لیے یہ ایک حقائق کا منافی ہے. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ یہ پابندی
ایک فوجی آمر نے پابندی لگائی تھی اور اس کا نام ایوب خان تھا. ہم اس کی مخالفت کرتے تھے, ہم فوجی آمریت کی مخالفت کرتے تھے اور اس کے دوران پابندی لگائی گئی. اس کے اوپر بھی یعنی ہمارے لیے یہ وجہ اعزاز ہے اور یہ پابندی لگی اور ختم ہوئی اور عدالت نے ختم کی. پھر تیسری بات آپ نے البدر کے بارے میں کی ہے. البدر جو ہے یہ تنظیم بھارت کی فوج کے مقابلے کے اندر بنائی گئی تھی اور یہ تنظیم جو ہے یہ کوئی آسان سی بات نہیں ہے. قربانیاں دینا اپنے ملک کے لیے, اپنے وطن کے لیے, اپنی کاز کے لیے, اور ان لوگوں نے قربانیاں دی اور انہوں نے کوئی الحمدللہ کہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ ان کے ساتھ وابستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس پہ جو 3 کتابیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں ان میں سے کوئی جماعت اسلامی کی نہیں ہے. ایک کرنل شریف الحق دیلم کی ہے, یہ جو وہاں کے نشان حیدر کے برابر کا ان کو ایک فوجی اعزاز ملا تھا, اور ان کی کتاب جو ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ یہ مکتی بانی بھارت نے بنائی تھی, وہ خود اس میں اس کے بہت اہم ستون تھے. دوسری کتاب جو ہے وہ ہے شرمیلا بوس کی, اور اس نے بھی یہ بتایا کہ یہ جتنے واقعات تھے کہ جس میں پاک فوج کا یا البدر کا یہ سارے جھوٹے تھے, اور یہ ایک ہندو رائٹر ہے جس نے وہاں جا کے تحقیق کی ہے. اور تیسری ہے شکست آرزو, یہ راجشاہی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہے, ان کی کتاب ہے. دیکھیں نا یہ سارے, اور یہ بنگالی ہیں, اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ واضح ہے, ہر چیز جو ہے واضح ہے. وہاں جھوٹا جو مقدمہ چل رہا ہے اس کا ایک ایک لفظ یہ آپ نے ایک ایک کر کے رضوی صاحب کے الزامات کا اپنے طور پر آپ نے جواب دیا, لیکن وہ میرا جو سوال تھا وہ میں صرف ایک الزام کے القاعدہ کے لوگ مسلسل برآمد ہوتے ہیں, اس کا جواب یہی ہے کہ ہمارا تعلق نہیں ہے, اس کا جواب یہی ہے ہمارا تعلق نہیں ہے, اس کا جواب یہی ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی ایک منظم جماعت ہے. ہمارے ارکان جماعت, ہمارے پاس پوری لسٹ موجود ہوتی ہے, ہماری خواتین ارکان ہیں ان کی پوری لسٹ ہمارے پاس موجود ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد اگر کسی کا کوئی تعلق جو ہے وہ باقاعدہ ہو, مثلا کسی کے ہاں کوئی کرایہ دار رہا جن کو پتہ بھی نہیں ہے انہیں, تو وہ ایک الگ, وہ ہمارے معاشرے میں عام ہو رہا ہے کئی لوگوں کے ساتھ. لیکن کوئی یعنی کسی جگہ پہ ہمارے کسی رکن جماعت کا کسی بھی درجے کے اندر کسی جگہ کسی دہشت گردی کے واقعے کے ساتھ معمولی سا بھی. اچھا پراتا تو اب یہ امر میرے لیے باعث سے حیرت ہے, میں بس پھر رضوی صاحب کی طرف جا رہا ہوں, لیکن یہ امر میرے لیے باعث سے حیرت ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں اب وضاحت میں کہ ہمارا کسی بھی دہشت گرد تنظیم سے کوئی تعلق نہیں رہا, اور جب یہ خادم یہ سوال کرتا ہے کہ کیا القاعدہ کو آپ دہشت گرد تنظیم سمجھتے ہیں تو پھر آپ اس پر تبصرے سے ہی گریز کرتے ہیں. کوئی رائے تو دیجئے نا پراچا صاحب, اس پہ تو میں نے کوئی تبصرے سے گریز نہیں کیا, لیکن میں نے آپ سے سوال کیا ہے کیا البدر اس کو القاعدہ کو کیا پاکستان کی عدالت نے دہشت گرد قرار دیا ہے, کیا اس کو عالمی کسی عدالت نے دہشت گرد قرار دیا ہے, عالمی عدالت انصاف ہے کیا اس نے قرار دیا؟ میں نے کب کہا کہ دیا ہے نہیں دیا, میں تو آپ کی رائے پوچھ رہا ہوں. امریکہ کسی کو دہشت, چلے میں اگر اس کو مزید پریسائز کر دوں, القاعدہ کے سربراہ جناب اسامہ بن لادن سے متعلق آپ کیا رائے رکھتے ہیں, وہ ایک کیسے آدمی تھے وہ؟ نہیں دیکھیں نا آپ مسئلے کو ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے. سر الجھانی نا, چونکہ آپ پر اس نوعیت کے الزامات براہ راست لگائے جا رہے ہیں کہ آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, اس لیے میں صرف چاہتا ہوں کہ کلیئرٹی ہو جائے, پوچھ رہا ہوں, جواب دے رہا ہوں, براہ راست کوئی الزام تو نہیں لگا. جی دیجئے براہ راست جواب دیجئے. ایک اللہ تبارک و تعالی نیتوں پہ فیصلے کرتے ہیں, اس کے ہاں اگر انہوں نے دنیا کے اندر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور اسرائیل کی جارحیت کے خلاف فلسطینیوں کا ساتھ دینے کے لیے اگر انہوں نے اس میں کوئی کام دنیا کے اندر کیا ہے, ایک عرب پتی آدمی تھے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس نیت کو قبول فرمائے. تو سر اب آخری سوال میرا آپ سے اس عنوان سے, دہشت گردی ٹھیک ہے, اس عنوان سے میرا آپ سے آخری سوال کے لیے کیا ہے, تو اس کا بھی نیت کا تعلق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس آپ نے اپنی رائے تو دی نا. ٹھیک ہے, اس اعتبار سے میرا آپ سے آخری سوال یہ کہ اگر اتنے نوبل کاز وہ کر رہے تھے اور بالآخر مارے گئے امریکی حملے کے نتیجے میں, ڈرون نہیں ہوئے بلکہ وہ تو بوٹس آن گراؤنڈ ہو گئے, تو اس منطق کے تحت تو اسامہ بن لادن بھی شہید ہوئے نا پراچا صاحب, آپ شہید سمجھتے ہیں اسامہ بن لادن کو؟ دیکھیں ہم نے کیا امریکہ سے یہ پوچھا ہے کہ جی وہ ہمارے ملک میں کیوں آیا ہے؟ کیا ہم نے جو سوال کیا ہے کہ آپ نے اگر کسی آدمی کو مارا ہے تو کہاں اس کی تصویر ہے, کہاں اس کی ویڈیو ہے؟ ہم نے تو وہاں کے ہر سر وہ تو ٹھیک ہے, میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس منطق کے تحت تو اسامہ بن لادن شہید ہوئے نا, نوبل کاز کے لیے کام کر رہے تھے, امریکی حملے کے نتیجے میں مارے گئے. یہ منور حسن صاحب والی وہی اس منطق میں فٹ آتا ہے, تو یہ اسامہ بن لادن کو شہید سمجھتے ہیں پراچا صاحب؟ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو چیز ہے, جس چیز کا تعلق ہمارے رب کے ساتھ ہے اور وہ نیتوں پہ فیصلے کرتے ہیں,
آپ اس پہ کیوں اتنے اصرار کر رہے ہیں؟ سر اس لیے یعنی کر رہا ہمارے ہوں مسائل کیا کہ ہیں؟ منور ان صاحب نے مسائل کی فرمایا طرف آپ ہے نہیں حکیم جا رہے۔ اللہ صاحب کے بارے میں، تو میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ اسامہ بن لادن شہید میں نے نہیں کوئی فرمایا، دیکھیں نا جو فراز صاحب بتا دیں، بس پھر میں رضوی صاحب کی طرف جانا ہے، پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے اس سوال جانا کے ہے۔ مطابق انہوں نے جواب دیا تھا، جی جی۔ لیکن نئے ایشو جو ہیں وہ یہ نہیں، ہم بڑی وضاحت کے ساتھ ہم نے ایک 4 صفحے کا خط لکھا ہے وزیر اعظم کو، ہر جگہ پہ شائع ہوا ہے، 86 جو ہیں وہ ٹاک شوز کے راجہ صاحب چوتھی دفعہ جسارت کر رہا ہوں پوچھنے کی، 26 ٹاک شوز میں گیا ہوں، تو اس آپ سوال یہ کا ساری جواب تو چیزیں دینے تو آپ پر بتا چکے ہیں۔ اسامہ بن لادن کو آپ شہید سمجھتے ہیں پراچا صاحب؟ جی میں سمجھتا ہوں۔ اسامہ بن لادن کو آپ شہید نکالنا سمجھتے چاہتے ہیں جی؟ آپ کی نظر میں اسامہ بن لادن شہید ہیں؟ ٹھیک مطلب ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں، اب آپ اس پہ بھی ایک سر میں نے اس پہ کہاں کوئی سوال کیا، آپ نے رائے دے دی بس ختم، میں کون ہوتا ہوں اس پہ رائے دینے؟ یہ میں تو سوال کرنا ہے بس، ٹھیک ہے آپ نے رائے دے دی، یہ سوال جو ہے ٹھیک ہے، میں نے تو پہلے آپ سے سوال کیا ہے کہ کس نے اس کو دہشت گرد قرار دیا ہے؟ یہ دیکھیں نا آپ اب ساری چیزیں جو ہیں وہ امریکہ کے فرمان شاہی کے مطابق اس دنیا کے نظام میں چلنا ہے، ٹھیک ہے آپ نے اپنی رائے دے دی، ٹھیک ہے وہ دہشت گرد ہے۔ ٹھیک ہے، اب رضوی صاحب ٹورڈز دی اینڈ آف دس شو مجھے نہیں معلوم اس معنی خیز مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے جو اس وقت آپ کے چہرے پر ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ اس ملک میں ایک عدالتی نظام ہے، اس کے تحت گناہگار اور بے گناہ کی سزا اور جزا کا فیصلہ ہوتا ہے، آزاد عدلیہ ہے، اگر ہم نے ایسا کچھ کیا ہوتا ہمیں سزا ہو جاتی، بات ہو گئی ختم، چاہے کل کا جمعیت والا واقعہ ہو یا ایک طویل فہرست ہو، الزامات کی حد تک ہی ہے نا معاملہ، شہید اسامہ بن لادن کی جماعت القاعدہ کے افراد کو پناہ دینے کا کل کے واقعے کا مجھ سے نہیں پوچھا، میں اس کا جواب دوں گا، آپ رضوی صاحب سے پہلے جی رضوی صاحب آپ بتائیے، بس وقت بھی بڑا تیزی سے اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ جی رضوی صاحب۔ محترم فرید پراچا صاحب میرے بڑے بھائیوں جیسے ہیں اور میں بہت شکر گزار ہوں ان کا کہ امیر جماعت اسلامی اور جماعت اسلامی کے جو ہمارے جنہوں نے جماعت اسلامی کو قائم کیا حضرت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حوالے سے کم از کم ایک تاریخی بات منظر عام پر آئی کہ سعودی عربیہ اور ملیشیا جیسے ممالک کی بنیاد پر ان کی سزا کو کالعدم قرار دیا گیا، اور یوں پاکستانی آئین و قانون جس میں غیر ملکی دباؤ کی کوئی گنجائش ہے، عدالت سے ہوئے ہیں، میں پھر تصحیح کر رہا ہوں حیدر بھائی، عدالت سے کیا ہے، میں نے تو کہا تھا کہ انہوں نے اپیل کی ہے لیکن عدالتوں سے بری ہوئے ہیں، کہیں کوئی ان کے کہنے پہ نہیں چھوڑے گئے، ہمارے عدالتی نظام میں پوری ایک ریکارڈ موجود ہے، عدالت سے رہا ہوئے ہیں۔ جی ہاں، پھانسی کی سزا جو ہوئی تھی وہ کالعدم قرار پائی تھی، وہ رہا نہیں ہوئے تھے، کالعدم قرار دے دی گئی تھی، عدالت سے ہوئی تھی، وہ بھی عدالت نے کی تھی، یہ بھی میں آپ کے اور مولانا عبدالستار نیازی صاحب کو بھی تھی، صرف مولانا مودود اور عدالت نے کی تھی، لیکن میں نے صرف یہ فیکٹ بیان کیا کہ اپیل کی تھی انہوں نے بھی کی تھی، ملائیشیا کی طرف سے آئی تھی، خود پاکستان کے اندر لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے ٹیلی گرام دیے تھے اور مظاہرے کیے تھے، بہرحال ایک بہت بڑے عالم دین تھے، یہ واقعہ ہے، لیکن ہوا عدالتی نظام سے ہے، کسی سفارش پہ رہا نہیں کیا گیا۔ میں مولانا مودودی کی جو جلیل القدر شخصیت ہے اور ان کی جو گراں خدمات ہے ان کا معترف ہوں، جو مارکت الآراء کتابیں انہوں نے لکھی ہیں یقیناً ان سے روگردانی نہیں کی جا سکتی، جو تفسیر انہوں نے لکھی ہے خلافت و ملوکیت جیسی شاندار کتب جو ہیں ان کے ریکارڈ کا حصہ ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کی حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ میں یہاں پر اس بات پر بھی آپ کا شکر گزار ہوں کہ جو البدر کے حوالے سے آپ نے فرمایا اور الشمس کے حوالے سے فرمایا، میں صرف یہاں پر یہ یاد دہانی کرانا چاہوں گا کہ البدر اور الشمس نے وہاں پر صرف مکتی باہنی کے خلاف یا بھارتی افواج کی جارحیت کے خلاف انہوں نے جہاد نہیں کیا تھا، بلکہ وہاں کے یونیورسٹی کے پروفیسرز، وکلاء، صحافی اور اسی طرح کے دیگر جو دانشور ہیں ان کو بھی قتل کیا تھا پاکستان کے نام پر، اور وہ بھی جو بنگالی تھا ہمارا وہ بھی برادر مسلم تھا کہ جس کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا گیا، اور بی بی سی کے جو چینل 4 ہے اس کی شاندار ڈاکیومنٹریز موجود ہیں، اور جو جماعت اسلامی کو کالعدم جو بنگلہ دیش میں کالعدم قرار دیا گیا ہے وہ بھی میرے خیال سے وہاں کی سپریم کورٹ کوئی کالعدم نہیں ہوئی، قتل نہیں ہے، یہ بھی میں آپ سے قتل نہیں ہے، یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں، کوئی کالعدم نہیں ہے، جیلوں میں ہے، مقدمے چل رہے ہیں، کالعدم نہیں ہوئے ہیں۔ آپ اپنا آرگیومنٹ کمپلیٹ کر لیجئے بیکاز مجھے کو وائنڈ اپ کرنا ہے، آخری کچھ لمحات ہیں۔ جی آپ اس پہ، اور پھر آج ظاہر ہے کہ فرید بھائی کا جو آج کا پروگرام ہے وہ سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے
180 درجے کے زاویے پر ہے، مگر اس کے باوجود جو ایک دوسرے کی عزت ہے ہمارے دل میں، وہ آج کا پروگرام میرے خیال سے ایک بار پھر ایک یادگار پروگرام ہوگا کئی حوالوں سے، اور اس میں یہ بھی کہ جو اسامہ بن لادن کو شہید ڈکلیئر کیا فرید بھائی نے، یہ بھی انشاءاللہ تاریخ رہے گی ایک. ٹھیک ہے، یہ بھی تاریخ میں لکھا جائے. چلیں یہ ایک تاریخی پروگرام ہو گیا اس عنوان سے. ٹھیک ہے، میں مزید کوئی کوشچن اس لیے پٹ نہیں کرنا چاہتا کہ پھر وہ میں یہ نہیں چاہتا کسی ایک سائڈ پر الزام لگے اور دوسری سائڈ کو جواب دینے کا موقع نہ ملے، اور ویسے بھی یہ آخری لمحات رہ گئے. میں دونوں مہمانوں کا اس لحاظ سے بڑا شکر گزار ہوں. رضوی صاحب ویری رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ، اور یہی خوبصورتی ہونی چاہیے کہ جناب آپ اختلاف کریں، ٹکا کے اختلاف کریں، لیکن ڈیسنسی کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، جو کہ دونوں مہمانوں نے بالکل بھی نہیں چھوڑا. میں فرید پراچا صاحب آپ کو، حیدرآباد رضوی صاحب آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں. جماعت کی ڈپٹی سیکرٹری جنرل فرید پراچا صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کو چونکہ کسی عدالت سے کوئی وہ نہیں ہوئی اور وہ بالکل ایک نوبل کاز، ایک ارب پتی تھے اور اس کے باوجود ایک نوبل کاز کے لیے کام کر رہے تھے، اسامہ بن لادن کو شہید سمجھتے ہیں فرید پراچا صاحب کی رائے. facebook.com/11HOURPK اور ٹویٹر پہ WASEMBADAMI پر اپنی رائے دیجیے گا. ظاہر گفتگو تشنا رہ گئی، اس لحاظ سے میں معذرت خواہ بھی ہوں مہمانوں سے بھی اور آپ سے بھی. زندگی رہی، صحت رہی تو ہوگی کل پھر ملاقات. تب تک کے لیے اللہ حافظ.